अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्दुन। क़ाल इमामुना यानी इमाम मालिक रहमहुल्लाह मन इब्तदा फ़िल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फ़क़द ज़अमा अन्न मुहम्मदन खान रिसाला। अज़ीज़ दोस्तों, हम माह रजब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे जिसके बुनियादी नुकात तीन हैं। नंबर एक, माह रजब की फ़जीलत पर जो अहादीस हैं उनकी शरई हैसियत क्या है। नंबर दो, माह रजब में रजब के कुंडे। और नंबर तीन, माह रजब में मेराज के मुतल्लिक़ इसकी हकीकत क्या है और मेराज इसका तफसीली बयान। तो पहले नंबर पर माह रजब की फ़जीलत के मुतल्लिक़ हम बात करते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अहकामात में दीन मुकम्मल हो चुका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी ऐसा अमल जिस पर मेरी मोहर नहीं है वो काबिल कबूल नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या कुरान और सुन्नत में माह रजब की फ़जीलत साबित है। नंबर एक हदीस जो तबरानी की पेश की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शौबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो इस तरह ये रिवायत, इसकी हकीकत क्या है जो हम बयान सुनते रहते हैं अक्सर वाइज़ीन से। तो ये मुल्ला अली कारी हनफी रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब मौज़ूआत कबीर में इसको बेबुनियाद यानी मौजू रिवायत, मन घड़त रिवायत करार दिया है। नंबर दो, इमाम इब्न किनानी रहमहुल्लाह, उन्होंने तंज़ीह शरिया अनिल अहादीसिल मौज़ूआ उसमें इस रिवायत को नकल किया। और इस तरह इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह, उन्होंने अपनी मौज़ूआत में इसको नकल किया और इन तीनों ने इसको मन घड़त और मौजू करार दिया। नंबर दो रिवायत जिसमें ये अल्फाज हैं जो बड़ी मारूफ रिवायत है, वाइज़ीन के यहाँ मकबूल है, वो किस तरह कि रजब इस तरह इसको फजीलत है जिस तरह बाकी महीनों में इसका मकाम और शान ये है जिस तरह बाकी कलामों में कुरान को फजीलत होती है। और शाबान की फजीलत इस तरह है जिस तरह मेरी बाकी नबियों में फजीलत है। और रमज़ान की फजीलत इस तरह जिस तरह अल्लाह का मकाम सारी मखलूक से आला है। तो ये रिवायत भी मन घड़त बेबुनियाद है और इसको भी अल्लामा मारूफ मशहूर इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह, मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह और इस तरह अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह, इन सब ने इनको मौजू और मन घड़त करार दिया। नंबर दो मौजू जो रजब में बड़ा मारूफ है वो है रजब के कुंडे। और इसमें एक दास्तान अजीब के नाम से बड़ी मशहूर हिकायत बयान की जाती है, कहानी बयान की जाती है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह, उनके दौर में बादशाह के यहाँ एक वज़ीर था मदीना में, और उस वज़ीर के यहाँ महल में एक औरत लकड़हारे की बीवी काम करती थी। उसका खामद अपने मुल्क से दूर बगदाद या उसके गिरद नवा में काम के लिए गया था
12 سال سے اس کو کام نہیں مل رہا تھا اور وہ شرمندہ تھا کہ واپس کس طرح جائے۔ یہاں بیوی بچے پریشان تھے، وزیر کے گھر میں کام کاج کر کے، صفائی کر کے، جھاڑو پونجا کر کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے، یعنی اس کی بیوی اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ ایک دفعہ اس طرح جھاڑو لگا رہی ہے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج 22 رجب ہے، 22 رجب کو جو بندہ میرے نام کا ختم دلائے گا، کنڈے کرے گا، اس کو سب کچھ مل جائے گا، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب اس جو لکڑہارے کی بیوی ہے اس نے امام جعفر صادق کے نام کے اس طرح کنڈے کرائے اور ختم دلوایا، ادھر ختم دلوایا، ادھر خامد کے حالات بدل گئے۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں وہ کام کر رہا تھا، لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک درخت سے اس کے ہاتھ سے کلہاڑا چھوٹا، نیچے گرا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرح لگتا ہے زمین نیچے سے خالی ہے۔ اب اس نے زمین کو کھودا، اس کے بعد پھر دیکھا کہ وہاں خزانہ ہے اور خزانہ سارا اس طرح اپنے گدھے پر لاد کر، گدھا گاڑی پر لاد کر وہ اپنے علاقے میں آیا اور وزیر کے گھر کے سامنے، محل کے سامنے اس نے عالیشان محل بنایا۔ ایک دن وزیر کی بیوی جب محل کی چھت پہ چڑھتی ہے وہاں ٹہلنے کے لیے تو دیکھتی ہے کہ ایک اور عالیشان اس طرح کا محل اس کے بالمقابل کھڑا ہے۔ تو وزیر کی بیوی نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بتلایا گیا کہ جو آپ کے پاس کام کرتی تھی لکڑہارے کی بیوی، اس کا محل ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس سے سوال کیا، پوچھا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اس طرح میں نے رجب کے کنڈے دلائے، امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دلائے، ختم دلایا، اس لیے مجھے یہ ملا۔ اس کے بعد اس نے وزیر کی بیوی نے انکار کر دیا، یعنی جھٹلا دیا۔ ہوا کیا کہ وزیر کو برطرف کر دیا گیا مالی بدعنوانی کی وجہ سے۔ پھر وہ وہاں سے جا رہا تھا تو اچانک ہوا اس طرح، ایک حادثہ ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا جو شکار کے لیے گیا تھا شام تک واپس نہ پلٹا۔ لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ رات گزر گئی ہے، آدھی رات ہو گئی ہے، کہیں وزیر نے اس کو قتل نہ کر دیا ہو انتقامی طور پر۔ اب وزیر کا پیچھا کیا گیا، اس کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن کھانے کے لیے اس نے جو رستے میں خربوزہ اس طرح اپنے رومال میں باندھا تھا، انہوں نے یعنی بادشاہ کے سپاہیوں نے جب چیک کیا تو وہ خربوزہ بادشاہ کے بیٹے کا سر بن چکا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جیل میں کال کوٹڑی میں میاں بیوی کو ڈال دیا گیا، لکڑہارے کو اور اس کی بیوی کو۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا وزیر کی بیوی کو کہ میں نے اصل میں اس طرح گناہ کیا ہے، یہ ختم کو جھٹلایا یا کنڈوں کو جھٹلایا، تو نتیجہ یہ نکلا۔ اس نے معافی مانگی اور اس طرح کنڈے دلائے۔ ہوا یہ کہ دوسرے دن بادشاہ کا بیٹا واپس آ گیا صحیح سلامت، اور اس طرح پھر اس کو وزارت پہ بحال کر دیا گیا۔ یہ کہانی بیان کرتے ہیں، کہانی لکھنے والے ہیں جو رامپور یوپی وہاں کے رہنے والے ایک شاعر امیر مینائی، ان کے بیٹے خورشید مینائی نے یہ لکھا۔ اب پھر جماعت علی شاہ کے جو شاگرد ہیں مصطفیٰ نام کے، انہوں نے کتابچہ چھپوایا، اس میں یہ بات لکھی کہ 1906 میں یہ کام شروع ہوا۔ اب اس کہانی کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ 12 سال باہر گیا ہے اور اس طرح اس کی بیوی کام کر رہی ہے محل میں، اور پھر اچانک امیر ہوتے، کتنا عرصہ لگتا ہے کہ محل کے سامنے محل بنتے ہوئے، لیکن وزیر کی بیوی کو پتہ نہیں لگا۔ اس وقت پتہ چلا کہ جب بالمقابل محل کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ان کی پیدائش جو ہے وہ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں حکومت کس کی تھی؟ عبد الملک بن مروان، خلیفہ عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ ہے،
اور اس وقت دارالخلافہ بنو امیہ کا وہ تھا دمشق، اور مدینہ میں محل کہاں سے آ گئے یا بادشاہ کہاں، چونکہ یہ کہانی بادشاہ وزیر اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، تو اس طرح دارالخلافہ کون سا تھا؟ دمشق تھا۔ اور جب ان کی وفات ہوتی ہے اس وقت اس وقت کا جو حکمران تھا، خلیفہ تھا، وہ بنو عباس کا تھا، اس کا نام تھا ابو جعفر منصور۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، شیعوں کی کتاب 14 ستارے نجم حسن قراروی نے لکھا کہ ابو جعفر منصور حکمران تھا۔ تو اب 132 ہجری تک، یعنی 83 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ جب یعنی پیدائش ہوئی ہے امام جعفر صادق کی، جب وہ جوان ہوئے تو اس وقت دارالخلافہ دمشق تھا، تو محل مدینہ میں کیسے آ گئے؟ جب 132 ہجری میں وہاں بنو عباس ان کو حکومت ملی تو ان کا دارالخلافہ تھا بغداد، تو محلات تو بغداد میں تھے، تو پھر یہ محل وزیر کے بادشاہ کے مدینہ میں کیسے آ گئے؟ تو اس لیے یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے انہوں نے دارالخلافہ مدینہ سے اٹھا کر جب وہ کوفہ میں گئے ہیں، کوفہ کو دارالخلافہ انہوں نے بنایا، یعنی کہ آپ 35 ہجری سے لے کر آج تک، حضرت علی کے دور سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی بھی یہ دارالخلافہ مدینہ نہیں رہا، نہ کبھی بنا ہے۔ تو اس لیے یہ کہانی من گھڑت بے بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ رجب کے کنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ دراصل اس لیے کیے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس دن امام جعفر صادق کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو بھائیو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی پیدائش 17 ربیع الاول ہے اور 83 ہجری ہے۔ کچھ کہتے ہیں ان کی وفات تھی، وفات ہے ان کی 15 شوال اور 148 ہجری۔ تو اس لحاظ سے نہ پیدائش نہ وفات، اصل میں کنڈے کیے جاتے ہیں رجب کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خوشی میں یہ بات شیعوں کے ہاں تھی، کیونکہ 22 رجب کو آپ تاریخ اسلام معین الدین ندوی رحمہ اللہ اور اس طرح تاریخ ابن خلقان ابن خلدون اٹھا لیں تو ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی، امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، ان کی وفات 22 رجب کو ہے۔ تو شیعہ اس خوشی میں یہ حلوے پکاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سنیوں نے بھی اس طرح منانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہ بات قرآن و سنت کے برعکس اور خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور پوائنٹ، کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کیا اپنے نام کا ختم دلوا سکتے ہیں؟ کیا کوئی چیز کہہ سکتے کہ میرے نظر و نیاز کرو؟ وہ اس طرح کا شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کے لیے سب کچھ کرو، جتنے بھی انبیاء گزرے، صحابہ گزرے، نبی گزرے یا پھر اولیاء اللہ گزرے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ ساری کہانیاں جھول ہیں، تو اس لیے اس طرح سر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔